तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम अपने मुताले के सफ़र में सुलेमान की ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे की शायराना कुतब में से एक है जिसमें खुदावंद और ऐसे लोगों का रिश्ता बयान है जो हकीकी तौबा करके उसके पास लौट आते हैं। ये खुदावंद और ईमानदार का रिश्ता है जो हर रोज़ खुदावंद के साथ अपने रिश्ते से महजूज होता है। हम जानते हैं कि इस किताब यानी ग़ज़लुल ग़ज़लात में बहुत ही खूबसूरत शायराना तस्वीर हैं। इसमें मौजूद तशबीहात जो बयान की गई हैं वो शायराना हैं, इनके रूहानी मानी हैं। इससे पहले कि हम मुताले का आगाज़ करें, हम चाहते हैं कि ग़ज़लुल ग़ज़लात की इस्लाहात की फ़हरिस्त को दोहराएं। हम ये पहले भी बता चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप रोज़ाना इसकी दोहराई करते हैं। चलिए फिर से दोहराई करते हैं। जब किताब में पाँव या कदम की बात हुई तो इसके मानी हैं, मेरे साथ दोहराएं, इसके मानी हैं बर्ताव। और हाथ की बात हुई तो इसके मानी हैं काम या अमाल। और जहाँ पर रान की बात हुई है इसके मानी है खिदमत करना और तैयार रहना। और जहाँ पर पेट की बात हुई है तो इसका मतलब है जज्बात। और जहाँ पर छातियों की बात हुई है तो इसके मानी है बालिग होना या देना। और अजीज़ों, जहाँ पर लबों की बात हुई है तो इसके मानी है अल्फाज और बातचीत करना। अजीज़ों, गर्दन का लफ्ज़ इंसान की मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है। फिर इसमें नाक के बारे में बात हुई तो इसका मतलब है सूंघना और पहचान करना। और जहाँ गालों के मुतल्लिक बात हुई वहाँ मुराद ज़िंदगी और ताज़गी है। और जहाँ पर आँखों की बात हुई तो इसका मतलब है नज़रिया। और जहाँ सर की बात हुई तो इससे मुराद है ख़यालात। और जहाँ पर बालों की बात हुई तो इसका मतलब है ताबेदारी। अजीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आपने ग़ज़लुल ग़ज़लात की इस्लाहात की फ़हरिस्त को मेरे साथ याद किया है। इसे अपनी बाइबल में रखें ताकि आप इसे हमेशा याद रखें। और जब भी आप ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब को खोलें तो इसकी इस्लाहात को बआसानी समझ सकें। आज हम दूसरे बाब के दूसरे हिस्से मतलब 8वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। सो मुताले के लिए तैयार रहें। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। डॉक्टर फरीद ज़की, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, यहाँ दूसरे बाब में मर्द और औरत के दरमियान मुकालमे का दूसरा हिस्सा है। 8वीं आयत में यूं मरकूम है, मेरे महबूब की आवाज़ देख वो आ रहा है, पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से फांदता हुआ चला आता है। मेरा महबूब आहू या जवान हिरन की मानिंद है। देख, वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, वो खिड़कियों से झांकता है, वो झंझरियों से ताकता है। यहाँ दुल्हन किस बारे में बात कर रही है? हमने इस आयत की शुरुआत में ही कहा कि हम नए अहदनामे का मुताला कर रहे हैं और हम इसको मोहब्बत की बेदारी कहते हैं, या यूं कह लें हम इसको दुल्हन का बुलाना कहते हैं। पहला हिस्सा पहले बाब से दूसरे बाब की 7वीं आयत तक यकीन, मोहब्बत के यकीन का आगाज है। बिल्कुल। यहाँ उसने उसकी आवाज़ की बात की और मसीही जिंदगी उसकी आवाज़ से शुरू होती, जारी रहती और ख़त्म हो जाती है। लिखा है वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज़
पहचानती हैं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। और जक्कई उसकी आवाज सुनकर नीचे आया। उसने कहा, ऐ जक्कई जल्द उतर आ। मसीही जिंदगी का आगाज उसकी आवाज सुनने से होता है। और मसीह ने अपनी भेड़ों के मुतल्लिक ये कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शूंगा। अच्छी बात यह है कि वो इस सफर के आखिर में आसमान से एक आवाज के साथ आएगा। और पालूस ने पहले थस्सलुनीकियों के 4 बाब में कहा, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्तों की आवाज के साथ उतरेगा। खुदा की ललकार, और उसकी ललकार से मुर्दे जी उठेंगे और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। ये ईमानदारों की खुसूसियात हैं कि वो मसीह की आवाज पहचानते हैं। और जब भी आप ईमानदार से पूछें तो वो कहेगा कि खुदावंद ने उसकी बात की है, क्योंकि मैं कहूंगा कि उसकी आवाज बाकी औरों से मुख्तलिफ है। बस जो भी अपनी जिंदगी में खुदावंद की मर्जी को जानना चाहता है तो उसको चाहिए कि कलाम और दुआ के जरिए खुद को यूं तैयार करे कि बाकी सब आवाजों में से खुदा की आवाज को पहचान ले। मेरे महबूब की आवाज देख वो आ रहा है, कूदता हुआ। कूदता यानी खुशी मनाना। जी बिल्कुल, खुशी मनाना। टीलों पर से फांदता हुआ यानी वो मुश्ताक है। हमें उसके महबूब के बारे में बताएं। उसके मुताबिक वो खुश है और उसका मुश्ताक है। दुल्हा अपनी दुल्हन का मुश्ताक है। इसमें हम क्या देखते हैं? खुदावंद यीशु हमारा मुश्ताक है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रफाकत को रखें और यूं लगता है कि वो हमारे लिए जल्द आता है। पर उसके बाद उसने कहा कि वो दीवार के पीछे खड़ा है, मतलब कि हमारे रिश्ते के दरमियान एक दीवार मौजूद है। लेकिन मैं इस पर बाद में बात करूंगा। दूसरी चीज ये है कि दुल्हा हमें ले जाने को आता है और हम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में ये बात 3 बार पढ़ते हैं कि दुल्हे ने फरमाया कि मैं जल्द आने वाला हूँ। और आखिर में दुल्हन ने उसे जवाब दिया, आमीन, आए खुदावंद यीशु जल्द आ। और भाई अयाद, मैं कहूँगा कि कूदने और फांदने के अल्फाज में भी फतह जाहिर होती है। वो जल्द आता है फतह के साथ, फतह याबी से। बेशक जो कोई शिकस्त के बाद लौटे उसका मुंह लटका हुआ अपना सर नीचे झुकाकर आता है, वो अपने पैर नहीं फतह से उठाता, नहीं सर चलता। नीचे झुकाकर नहीं आता, वो फखर से नहीं चलता। वो फातेह होकर लौटा। मसीह ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी, वो फतह याब होकर लौटा और जी उठा। उसने शैतान को शिकस्त दी और हमें उसके चुंगल से छुड़ाया। और उसने हमें गुनाह की अदालत से आजाद कर दिया। और अभी वो आसमान पर है और उस वक्त का मुश्ताक है कि हमें आकर ले जाए। सही। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। एक औरत ने पूरी दलेरी से अपनी निजात की बात बताई। किसी ने उसकी बात को काट कर कहा कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे उसका यकीन मजबूत चट्टान पर कायम है। उसने जवाब दिया, हाँ, कभी कभार मैं डगमगा जाती हूँ और चट्टान से गिरने लगती हूँ, लेकिन मेरे कदमों के नीचे ये चट्टान कभी जुम्बिश नहीं खाती। खुशामदीद। हम गज़लुल गज़लात की किताब के दूसरे बाब का मुताला जारी रखने के लिए दोबारा हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले मेहमानों का सवाल। 9वीं आयत है, मेरा महबूब आहू यानी जवान हिरन की मानिंद है। यहाँ उसने उसको आहू या जवान हिरन से तशबीह क्यों दी? जी, उसने उसको आहू या जवान हिरन से तशबीह क्यों दी? आहू हर आवाज को बहुत गौर से सुन सकता है और जब वो पहाड़ों या वादियों में हो तो वो दर्द की आवाज को वाज़े सुन सकता है, मतलब कि वो आवाज को सुनता है। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि उसका महबूब आहू की मानिंद है, और अगर हम उसे नज़रअंदाज करें और उसके साथ रफाकत ना रखें तो इसके नतीजे में
ہم اس کے رشتے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر جوان ہرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جوان نر ہرن کا لفظ، اور جوان ہرن کا لفظ ہمیں زبور 22 کی یاد دلاتا ایلت ہے۔ حشر۔ میر مغنی کے لیے الیت حشر کے سروں پر داؤد کا مزمور۔ اس زبور میں مسیح کے دکھوں کا ذکر ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ہرن ہے جو شیروں اور بھینسوں سے گھرا ہوا ہے۔ دیکھنے میں تو اس کو صلیب پر شکست ہوئی، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ فتح مند ہوا۔ اس نے فتح پائی اور اس نے موت کو شکست دی۔ صحیح۔ اس کے بعد کی بات تھوڑی عجیب ہے۔ لکھا ہے اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے، اس کا دہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ پھر اس نے ہماری دیوار کی بات کی۔ دیکھ، وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، وہ جھنجھریوں سے تاکتا ہے۔ اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ کہاں پر ہے؟ ان کے بیچ میں دیوار کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری فطرت ایسی ہے۔ رفاقت رکھتے ہوئے ہمارے اور مسیح کے درمیان بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ایک دیوار یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں مسرور ہو جاتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ پرانی فطرت کی نشانی ہے، اور اسے روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ جسم کے کام ہیں، کیونکہ جو بھی چیز ہمیں یسوع مسیح سے الگ رکھے وہی دیوار ہے۔ ہاں، اور وہ پیچھے کھڑا ہے، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے جھانکتا ہے اور جھانجروں سے نکلتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر جھانکنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہلکا سا دیکھنا، اور وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ ہمارا مشتاق ہے۔ تو کیا ہم بھی اس کے مشتاق ہیں یا نہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دروازہ کھلا ہو اور کمرہ تیار ہو، پر وہاں رکاوٹیں موجود ہیں، اور اسی لیے وہ وہاں سے جھانکتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا، اٹھ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رہوں، اٹھ میری پیاری، میری نازنین، چلی آ، اور اپنی بات جاری رکھی۔ آج دنیا کے لوگوں اور اس مسیحا کے درمیان دیوار کھڑی ہے جس کو انہوں نے رد کیا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگ دیوار گریا پر جا کر وہاں اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ رد کیے گئے، اور ان کا مسیح آ کر ان کو سب لوگوں سے بچائے گا۔ ان کا مسیح آیا پر انہوں نے اس کو رد کیا، اور اب ان کے اور مسیح کے درمیان ایک دیوار ہے جو مستقبل میں ڈھائی جائے گی، اور لوگ توبہ کر کے اس کے پاس لوٹیں گے اور مسیح کو قبول کریں گے۔ بالکل۔ روحانی لحاظ سے خداوند اور ایماندار کے درمیان دیوار کیسے ہو سکتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے؟ اور کون سے ایماندار اپنے اور خداوند کے درمیان دیوار کھڑی کرتے ہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی خوشی اور اطمینان کھو جاتا ہے، اور وہ بائبل کی آرزو نہیں رکھتے، اور وہ عبادات میں بھی نہیں جاتے، اور ان کی خدمت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ یہ دیوار ہے، ان کے اور مسیح کے درمیان رکاوٹ ہے، اور وہ مسیح کی شان کو دیکھ سکتا ہے اور اس میں اطمینان پاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بائبل کھولنے کے بعد بھی اس کو سکون نہ ملے، اور عبادات میں جانے کے بعد بھی وہ ناخوش رہے۔ لکھا ہے وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ جی، 10ویں آیت میں خداوند کی آواز ہے، لکھا ہے میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا، اٹھ اے میری پیاری، میری نازنین چلی آ، کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا، زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا، اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں، اور ان کی مہک پھیل رہی ہے۔ سو اٹھ میری پیاری، میری جمیلہ چلی آ، اے میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں اور کڑاروں کی آڑ میں چھپی ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنی آواز سنا، کیونکہ تو مہاجبین اور تیری آواز شیریں ہے۔ بھائی، دلہے کی اس آواز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس کو دو طرح سے دیکھتا ہوں۔ نبوتی طور پر جاڑا گزر گیا اور اس کے اثرات کم ہو گئے، جاڑے میں بارش ہوتی ہے، اس میں پھل نہیں کھاتے، اور چڑیوں یا کمریوں کی آوازیں نہیں آتیں، اور میں کہوں گا کہ جاڑا بڑی مصیبت کو ظاہر کرتا ہے،
اور اس میں مشکل ہوگی، اور ساری دنیا میں طاعون اور قحط سالی ہوگی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جنگیں اور وبائیں بھی ہوں گی، اور بچے ہوئے ایماندار جو زمین پر بچے ہوئے یہودی ہیں اس مصیبت کے خاتمے کے بعد مسیح کی آمد کو دیکھیں گے، اور اس مصیبت کے دور کے ختم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ زمین پر پھلوں کی بہار ہے اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چہچہانے کا وقت ہے، اور چہچہانے کے دو معنی ہیں، پہلا کہ تاکوں کی کانٹ چھانٹ کرنا، اور دوسرے ترجمے میں اس کے معنی ہیں گانے کی آواز، اور میں کہوں گا کہ جاڑے میں نہیں بلکہ بہار میں چڑیوں اور کمریوں کی چہچہانے کی آواز آتی ہے۔ یہ بہار کی نشانی ہے، اور ایماندار کے لیے بہار کا موسم تب ہے جب مسیح بادشاہی کرنے کو آئے گا، اور روحانی لحاظ سے جاڑا وہ وقت جب ہم خدا سے رفاقت نہیں رکھتے، وہ گہرے بادلوں اور جاڑے کا وقت ہے، اس میں کوئی گرمائش نہیں ملتی، اور جب سورج چھپا ہو تو گرمائش نہیں ملتی، اور پھول نہیں نکلتے جو مسیح کی گواہی کو ظاہر کرتے ہیں، اور روحانی کمزوری جیسے حالات میں چہچہانے کا وقت نہیں آتا، اور وہ ماحول اس لیے خوشگوار نہیں، لیکن مسیح آ کر ہم کو کہتا ہے اٹھ، اور رومیو کے 13ویں باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، اور افسیوں میں وہ کہتا ہے اے سونے والے جاگ۔ یہ الفاظ ایماندار کے لیے ہیں، اور مردوں میں سے جی اٹھ تو دنیا کے لوگوں کے بیچ کیوں بیٹھا ہے، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ 14ویں آیت میں خوبصورت الفاظ ہیں، اے میری کبوتری، اس نے کہا کبوتری، اور پھر وہ کہتا ہے جو چٹانوں کی دراڑوں میں، وہ چٹان ہے اور اس کی دلہن اس میں چھپتی ہے، اور کراڑوں کی آواز میں چھپی ہے، جو اس کی خفیہ جگاہیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی دلہن اس میں چھپ کر سردی کے موسم سے محفوظ ہو، پر صرف اس میں چھپ جانا کافی نہیں، وہ اس کی آواز اور چہرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں جانا ہے تاکہ ہم اس سے محظوظ ہوں، عبادت سے ہم محظوظ ہوتے ہیں اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب ہم ان عبادات میں نہیں جاتے تو دراصل ہم اس اپنے آپ کو سے محروم رکھتے ہیں۔ جی، اور جب ہم عبادت پر نہیں جاتے تو خداوند ہم سے مل نہیں پاتا، وہ ہم سے خوش نہیں ہو پاتا۔ اپنے ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا جی اور ذل بالکل، ہوگا۔ خاص کر کے تب جب ہم اس کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ شاندار بات ہے، جب دن گزرتے جاتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ نہیں بیٹھتے، جیسے مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی تھی، یوں خدا کی رفاقت نہیں ہوتی، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غیر موجودگی سے اسے دکھ نہ دیں۔ لکھا ہے اے میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں چھپی ہے، وہ اس میں چھپی ہے، کبوتری اس میں چھپتی ہے۔ ہم وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، ہم غزل الغزلات کے دوسرے باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا سوال۔ جی 15ویں آیت میں اس نے کہا ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے طاقوں میں پھول لگے ہیں۔ یہاں پر لومڑی بچوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ کون سی لومڑیاں پاکستانوں کو خراب کرتی ہیں، طاقوں میں پھول لگے ہیں، کہ کیا معنی ہے؟ 15ویں آیت میں دلہا یعنی کہ مرد کے الفاظ ہیں، لکھا ہے ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، اور جن کے پاس پاکستان ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ لومڑیاں کتنی خطرناک ہیں۔ ویسے تو میں کہوں گا کہ یہ لومڑیاں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں، اور اصل خطرہ تو چھوٹی لومڑی سے نہیں، وہ دکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے بال لمبے ہوتے ہیں، اس کی دم لمبی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پاکستان میں چھلانگ لگاتی ہے تو پودوں پر لگے ہوئے پھول گر جاتے ہیں،
اور پھر وقت آنے پر اس پر انگور نہیں لگتے اور پھل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پھول کیونکہ نہیں وہاں تھے، پھول ہی نہیں تھے، تاکہ اور پھولنے پھولوں لگے سے کہ ہی بانی ہیں، پھل ان پر بنتا پھول ہے۔ لگ گئے۔ اور اسی لیے اس نے کہا کہ تاکیں پھولنے لگیں۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ یہاں پر دوستوں کے درمیان باتیں ہوئیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تاک کو ایسی حالت میں دیکھنے کی خواہش مند ہے کہ جب ان پر پھل آئے۔ تو یہ چھوٹی لومڑیاں وہ گناہ ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہوتے، مطلب کہ ہماری نظر میں ان خطاؤں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک سادہ رشتہ جس سے کوئی برا اثر نہیں ہوتا، اور مسیح کے ساتھ رفاقت میں رہنا بہت حساس بات ہے، اور اکثر ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ دنیاوی چیز ہے، اور اس سے ہمارا خدا کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے، اور خدا کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستانوں کو خراب کرنے والی لومڑیاں ایسے گناہ ہیں جن سے ہم واقف نہیں، شاید کچھ دیکھا اور سنا ہو یا کوئی خیال، یہ بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں۔ یہ سب باتیں روح القدس کو رنجیدہ کرتی ہیں اور ہماری زندگیاں اس پھلدار میں نہیں پھل بناتی۔ نہیں آتا۔ یقیناً نبوتی، عملی اور تاریخی طور پر اسرائیل وہ پاکستان ہے، خدا ان کے لوگ اس کا پاکستان ہے، جہاں لومڑیوں کے بچوں نے آ کر پھل ضائع کر دیا، یعنی غیر معبودوں نے۔ افسوس کہ وہ پھل نہیں دیتے۔ خداوند ہمیں روحانی طور پر ان لومڑیوں یعنی چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ 16ویں آیت سے لکھا ہے، میرا محبوب میرا ہے، میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے تو پھر آ اے میرے محبوب، تو غزال یا جواں ہرن کی طرح ہو کر آ، جو باطر کے پہاڑوں پر ہے۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ اس رشتے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی ایاد، اس کتاب کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات اس میں 3 بار دہرائی گئی۔ پہلی مرتبہ یہاں 2:16 میں میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی مانند ہے، اور دوسری بات 6 باب کی 3 آیت میں درج ہے، میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، اور تیسری مرتبہ 7 باب کی 10 آیت میں آیا، میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے۔ اس میں بڑھوتی دکھائی دیتی ہے، لکھا ہے کہ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ اس کے بعد 6 باب کی 3 آیت ہے، میں اپنے محبوب کی ہوں، یعنی کہ اب اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ اس نے خود کیا حاصل کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ محبوب نے اس کو پا لیا ہے۔ یہ تقدیس ہے۔ جب وہ بڑھتی ہے تو اس نے کہا میں اپنے محبوب کی ہوں۔ اس نے سمجھ لیا کہ محبوب اس کا مشتاق ہے اور وہ اس کی محبت میں اس کی تابعدار ہے، اور یہ یوحنا 2 باب کی طرف خدا کے خاندان کے بڑھنے کے مترادف ہے۔ اس نے چھوٹے بچوں کی بات کی، اس نے نوجوانوں اور والدین کا ذکر کیا، اور بچوں کو اس نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا گناہ کیا ہے، اور پھر اس نے نوجوانوں سے کہا کہ تم طاقتور ہو اور خدا کا کلام تم میں ہے، اور اس نے والدین سے کہا تم جانتے ہو وہ ازل سے ہے، اور بات یہ ہے کہ مسیحی زندگی میں ہمیشہ بڑھوتی ہوتی ہے۔ صحیح۔ 16ویں آیت ہے، میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ آگے لکھا ہے، جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے، اس نے پہلے اپنے محبوب کو بلایا۔ محبوب کے پھر آنے پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ نبوتی طور پر میں سائے کو اندھیرے کا سایہ اور خوف کا سایہ کہتا ہوں، اور یہ سایہ میں کہوں گا کہ تب تک ہے جب تک کہ آفتاب صداقت طلوع نہ ہو جائے، اور آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ جب وہ بادشاہت کرنے کو آئے گا تو خوف کا بادل چھٹ جائے گا، اور اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ ہے، پس ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہوں کہ یہ ایمانداروں کے لیے مسیح کی دوسری آمد ہے۔ وہ صبح کا چمکدار ستارہ ہے، اور اس سے پہلے رات کا اندھیرا سایہ ہوتا ہے، اور اس لفظ سے ایمانداروں کے ذہن میں مشکلات، تنگ دستی اور مشکل حالات آ جاتے ہیں، تو بھی ہم اس سے پریشان ہو کر مسیح کی رفاقت سے خوش ہونے کا موقع گنوانا نہیں چاہتے۔ تو پھر اے
میرے محبوب تو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر آ، جیسے جوان ہرن باتر کے پہاڑوں پر ہے، کوئی ان پہاڑوں کو پتھر بلا کہتا ہے جبکہ دوسروں کو اس میں بھلائی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر میں کہوں گا، چاہے آپ پہلی بات کو لے لیں یا پھر دوسری کو، لیکن ایک بات یکساں ہے کہ ان دونوں ہی صورتوں میں مسیح ان سب سے برتر ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرید، لکھا ہے وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ کیا وہ اس کے ساتھ ہے یا اس نے ابھی آنا ہے؟ اس نے کہا کہ محبوب سوسنوں کے درمیان ہے، وہ بھی سوسنوں کے درمیان ہے، پر وہ اس کے پاس آئے گا۔ ایمانداروں کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا وہ آئے گا۔ دونوں باتیں درست ہیں اور ہم ایمان کے وسیلے ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ اپنے کہے کے مطابق آئے گا۔ صحیح، اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ شکریہ۔ چلیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایماندار کے پاس صلاحیت ہے کہ خدا کی آواز کو پہچان سکے۔ خدا ایماندار کا مشتاق ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کرے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ خدا کی محبت لا تبدیل ہے۔ جب ہم اس سے دور ہو جائیں تو وہ پہل کرتا ہے۔ آغاز سے جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا تو خدا نے اس کو ڈھونڈا۔ جب اس کا کوئی حل نہیں تھا تو وہ خود زمین پر آیا۔ جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ ہمیں واپس بحال کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی لومڑیاں یعنی یہ گناہ نہ ہوں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بائبل مقدس واضح طور پر فرماتی ہے ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ وہ اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ دنیاوی کاموں کی یا روحانی کمزوریوں کی کوئی دیوار ہمارے بیچ نہ آئے اور ہم اس کے ساتھ خوش رہیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ عزیز ناظرین، دلہن نے کہا میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ یقیناً وہ جلد آنے کو ہے۔ محبوب اس کا ہے اور وہ اس کی ہے۔ وہ سوسنوں کے درمیان ہے اور وہ جلد آ رہا ہے۔ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ مسیح نے ہمارا فدیہ دے کر ہمیں مول لیا تاکہ ہم اس کے بن جائیں۔ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے۔ وہ سوسنوں کے درمیان ہے۔ بے شک سوسنوں کے گرد جھاڑیاں ہوں، اس کا محبوب سوسنوں کے درمیان ہے۔ وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے، وہ بہت جلد آ کر ہمیں ہماری ابدی جگہ لے جائے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔